बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ। तारीफ़ ही उस रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसकी तरफ हम सबको लौट कर जाना है और जिसके हुजूर हम सबको एक दिन पेश किया जाएगा। दोस्तों, आज 2 जनवरी है, दिन है जुमे का और आज की हमारी ये दूसरी वीडियो है। अब प्रोग्राम शुरू करने से पहले मेरी आप तमाम सुनने और देखने वालों से दरख्वास्त है कि आप इरफान हाशमी ऑफिशियल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और इसके साथ साथ इरफान हाशमी टॉक्स को भी जाकर ज्वाइन करें। और एक नेक मकसद के तहत हमने एक प्लेटफॉर्म शुरू किया जी, उसका आप हिस्सा बने। और एक नई डॉक्यूमेंट्री हमने अपलोड कर दी है, भारत पाकिस्तान के खिलाफ किस तरह से प्रोपेगेंडा कर रहा है, आप जाकर उसे ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, 4 खबरें जिस पर हम तफसील से बात करेंगे। पहली खबर, इमरान खान को सुलह का पैगाम जो है वो दिया गया है। अब ये सुलह का पैगाम पहली दफ़ा नहीं है, ये बार बार पैगाम क्यों आ रहा है और 5 बड़ों की बात हो रही है और इस नए पैगाम में क्या ऐसा नया है जो पाकिस्तान की हुकूमत चाहती है कि इमरान खान सुलह करें। किसको इमरान खान से सर्टिफिकेट चाहिए जमहूरियत का, किसको अपनी सियासत को बचाने के लिए सर्टिफिकेट चाहिए, एनओसी चाहिए, इसका एक मुकम्मल अहाता हम आपके सामने करेंगे आज की इस नशिस्त के अंदर। और फिर कंपनी का शहबाज शरीफ पर अदम एतमाद, ये कौन सी कंपनी है और किस कंपनी ने शहबाज शरीफ के ऊपर अदम एतमाद किया, ये भी मैं आपको बताऊंगा। और फिर 9 जनवरी पाकिस्तान में कराची अवामी सुनामी के लिए तैयार है और कराची में जो इस वक्त मेजर डेवलपमेंट्स हो रही हैं इसकी तफसील भी आपके सामने रखेंगे आज की इस नशिस्त के अंदर। और इसके साथ साथ मुल्क छोड़ने वालों की लंबी कतारें, ये मामला क्या है, मुल्क छोड़ने वाले क्यों पाकिस्तान को छोड़कर कहीं और जाना चाहते हैं। और इसमें सिर्फ पढ़े लिखे लोग नहीं हैं बल्कि मजदूरों की भी एक बड़ी तादाद है। ये फिगर्स भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और फिर अमरीका की जो ईरान में एंट्री हुई है, ये माजरा क्या है ये भी आपको बताएंगे। और फिर इसके साथ साथ पाकिस्तान में 6 सहाफ़ियों पर डिजिटल दहशतगर्दी के इल्ज़ाम में उम्र कैद की सज़ा, ये भी एक डेवलपमेंट है, इसका भी मुकम्मल हाल वाल आपके सामने रखेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको बताएं कि पाकिस्तान में इमरान खान से सुलह की मुसलसल बात की जा रही है और पिछले 2 वर्षों में हमने इमरान खान के पास बहुत सारे वफूद जाते हुए देखे, प्रॉक्सीज के ज़रिए, पार्टी के लोगों के ज़रिए या फिर वो लोग जो इमरान खान के वकला हैं उनके ज़रिए पैगाम इमरान खान तक पहुंचाया गया कि आप सुलह कर लें। मौजूदा जो इस वक्त सियासी मंजरनामा है इसके अंदर ये पैगाम कितना इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान के अंदर जब से इस्टेब्लिशमेंट ने तमाम चीज़ों को अपने कंट्रोल में करना शुरू किया तो लोगों को ये एहसास हुआ कि यार हम कब तक फरमाइशें पूरी करेंगे बकौल फरजंद जरदारी बिलावल भुट्टो कि हमारी कमर टूट गई है, उनकी विश लिस्ट जो है वो मुकम्मल नहीं हो रही, ये बातें कही गई। अब पाकिस्तान की सियासी जमातें इस रास्ते पर चल पड़ी हैं कि हमें अपना बचाव कैसे करना है। कल को जब लोगों की मियाद पूरी होगी तो हमारे पास एक नया ऑप्शन होना चाहिए और क्यों ना हम जमहूरियत की तरफ लौट चलें। पाकिस्तान में जितनी भी सियासी जमातें, चाहे वो नवाज शरीफ की हो चाहे आसिफ अली जरदारी की, उनका ये ख्याल है कि अब हम इस रास्ते पर जो चल पड़े हैं शायद हमें पाकिस्तान की अवाम वैलिडेट ना करें। इसीलिए ये पैगाम बार बार इमरान खान तक पहुंचाए जाते हैं कि आएँ मिलकर बात करें, बैठें। अब इसमें 2 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसकी टाइमिंग को देखें। पाकिस्तान में 28वीं तरमीम की बात हो रही है, पाकिस्तान में नए निज़ाम को लाने का ऐलान किया गया है। मुख्तलिफ कॉलम्स के ज़रिए बाकायदा तौर पर ये चीज़ें इस्टेब्लिश करके जो एक रिएक्शन है उसे चेक किया जा रहा है कि अगर एक नया निज़ाम आएगा जिसमें कौमी हुकूमत होगी, तमाम सियासी जमातें घर जाएंगी और जिसको जितनी हम नुमाइंदगी देंगे उसके ऊपर उसे जो है सर खम करना होगा, उसे कबूल करना होगा। ये वो मामला था जिसके ऊपर नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी और बाकी लोगों का अभी ये ख्याल है कि हमें पाकिस्तान की जमहूरियत की तरफ लौट कर जाना है। नून लीग को ज़रा इस बात का ज़्यादा एहसास है, उनके स्टेक्स ज़रा ज़्यादा हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अभी तक ड्राइविंग सीट पर नहीं बैठी, उनकी ख्वाहिश है कि इसी रास्ते के ज़रिए बिलावल जरदारी को प्राइम मिनिस्टर बनाया जाए। लेकिन नून लीग चूँकि 2 बार ये वजारत शहबाज शरीफ साहब ले चुके हैं और उनके यहाँ हाउस ऑफ शरीफ में ये ख्याल है कि अगर हमारे से ये हुकूमत छीन कर एक कौमी हुकूमत बना दी जाती है तो फिर हमारी ये सियासत भी हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। दोस्तों, एक बात आप याद रखिएगा कि इन तमाम सियासी जमातों को अब ये एहसास है कि हमने जो रास्ता अपनाया ये रास्ता GHU को और इक़्तिदार की कुर्सी तक तो ज़रूर जाता था, लेकिन कल को हमें दोबारा इमरान खान की ज़रूरत पड़ेगी और अगर हमने दोबारा सिस्टम में लौटना है तो वो इस्टेब्लिशमेंट कुर्सी तो दे देगी लेकिन हमारी सियासत हमेशा के लिए दफन हो जाएगी। उसके ऊपर कतबा लगा हुआ है, जमहूरियत मरहूम और पाकिस्तान की सियासी जमातों की सियासत हमेशा के लिए दफन। तो अब इस कतबे को कैसे गिराया जाए, उस जमहूरियत को और अपने इस किरदार को कैसे ज़िंदा किया जाए, वो अब लेने जा रहे हैं जी NOC इमरान खान से
اور یہ جو پاور ہاؤس ہے نا اڈیالہ، یہاں سے آپ کو یہ NOC ملے گا۔ ظاہر سی بات ہے عمران خان آج کہہ دیں کہ میں تمام سیاسی جماعتوں سے بات کرنے کے لیے تیار ہوں ملک کے وسیع تر مفاد میں، تو کس کی سر جرأت ہوگی پاکستان میں کہ وہ اس خیال کو، اس تجویز کو جو رد کرے؟ وہ تمام سوشل میڈیا کے اکاؤنٹس جو آج کہتے ہیں کہ ڈٹ کے رہیں، ڈیل نہیں کرنی اور یہ ختم کرنا چاہتے ہیں عمران خان کو، وہاں سے بھی آپ کو مفاہمت کا پیغام ہی ملے گا۔ میں نے کل جو بات کی تھی نا کہ یہ جتنے اکاؤنٹس ہیں، جب تک عمران خان خود سے آ کر نہیں کہتے کہ ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں، ہی اکاؤنٹس اسی طرح چلیں گے اور آپ ان کو مائنس نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ عوام میں بہت زیادہ اس وقت مقبول ہیں اور سیاسی جماعتوں کو اس کا شدت سے احساس ہے۔ تو NOC کی ضرورت پڑے گی عمران خان سے، اور کیا عمران خان NOC جاری کریں گے؟ سر ابھی تک تو جاری نہیں کیا گیا، لیکن یہ پیغام عمران خان تک بار بار پہنچایا جا رہا ہے۔ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اس میں شامل ہے یا نہیں؟ آپ کو جو گفتگو تھی رانا ثناء اللہ کی، اس سے ایک چیز آپ کو ضرور اس کا اندازہ ہوگا کہ انہوں نے 3 لوگوں کا نام لیا، آصف علی زرداری اور ان کے 2 لیڈر نواز شریف، شہباز شریف، جو انہوں نے کہا کہ میرے دونوں لیڈرز، ان کا یہ خیال ہے کہ انہیں بیٹھنا چاہیے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ وہ چوتھی شخصیت جس کا وہ نام نہیں لے رہے تھے، یعنی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر صاحب کا۔ تو یہ ان کا مسئلہ تو نہیں ہے فوج کا، وہ تو چاہتی ہے کہ قومی حکومت بنے، ان کا نظام چلتا رہے، اور نہ ہی آصف علی زرداری کا یہ مسئلہ ہے، کیونکہ وہ بھی اس راستے پہ چل نکلے جس راستے پر پاکستان مسلم لیگ نون چلی تھی، تو لہٰذا یہ اس راستے کو اختیار کر کے اپنی جو جمہوری جو حیثیت ہے یا جمہوری چہرہ ہے، اس کا سر یہ ریوائیول چاہتے ہیں۔ دوستو اس پہ ضرور کمنٹ کیجئے گا اور بتائیے گا۔ اب آ جاتے ہیں کہ پاکستان میں ڈیجیٹل دہشت گردی اور اس کے اوپر سزاؤں کا معاملہ جو ہے یہ کیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق پاکستان میں 9 مئی کے جو کیسز تھے جہاں پر تحریک انصاف کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، وہیں پر 9 مئی میں جو ڈیجیٹل دہشت گردی ہوئی، یہ الزام ہے کچھ صحافیوں کے اوپر، اس کے تناظر میں یہ سزا جو دی گئی ہے۔ اسلام آباد کی انسداد دہشت گردی کی عدالت نے 9 مئی کو ریاستی اداروں کے خلاف ڈیجیٹل دہشت گردی کرنے کا کیس کا فیصلہ سنایا، اور ATC اسلام آباد میں پروسیکیوشن کی جانب سے ڈیجیٹل دہشت گردی کے کیس میں مجموعی طور پر 24 گواہان کو پیش کیا گیا، اور جج طاہر عباس سپرا نے کیس کا محفوظ فیصلہ سنایا۔ پروسیکیوشن کی جانب سے راجہ نوید حسین کیانی عدالت میں پیش ہوئے، جبکہ عدالت نے ملزمان کی جانب سے گلفام اشرف گرایہ ایڈوکیٹ پیش ہوئے۔ گلفام گرایہ ایڈوکیٹ کو عدالت کی جانب سے ملزمان کا وکیل مقرر کیا گیا تھا۔ انسداد دہشت گردی عدالت کے قوانین کے مطابق ملزمان کی عدم موجودگی میں ٹرائل کیا جا سکتا ہے۔ عدالت نے ڈیجیٹل دہشت گردی کے کیس میں عادل راجہ، حیدر مہدی، وجاہت سعید، صابر شاکر، موحد پیرزادہ کو 2 بار عمر قید کی سزائیں سنائی ہیں، اور اس کے ساتھ عدالت نے ملزمان کو دیگر دفعات میں بھی مجموعی طور پر 35 سال قید اور 15 لاکھ روپے فی کس جرمانے کی سزائیں سنائی۔ عدالت نے پروسیکیوشن کی استدعا پر ملزمان کی غیر موجودگی میں ٹرائل مکمل کیا اور کیس کا فیصلہ محفوظ جو تھا اس کو سنایا، اور اس کے ساتھ ساتھ آپارہ مقدمے میں صابر شاکر، موحد پیرزادہ، سید اکبر حسین کو عمر قید کی سزا، جبکہ شاہین سپاہی، حیدر مہدی اور وجاہت سعید کو بھی سزا سنائی گئی۔ تھانہ رمنہ میں درج مقدمے میں شاہین سپاہی، حیدر مہدی اور وجاہت سعید کو بھی سزا سنائی گئی ہے۔ تو پاکستان میں سر جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، جنرل ضیاء کے دور میں کوڑے مارے جاتے سر عام، اور آج عمر قید کی سزا سنائی گئی، مجھے نہیں لگتا کہ ان میں سے اب کوئی پاکستان آئے گا۔ اور دوستو آپ کو یہ بھی خبر دیں کہ پاکستان میں تحریک انصاف نے دوبارہ سے ریوائیول کا ایک سلسلہ شروع کیا ہے، اسٹریٹ موبلائزیشن موومنٹ کا آغاز، اور یہ تمام خبریں عمران خان تک پہنچائی گئی کہ پارٹی کے اندر کچھ لوگ تحریک کو کمزور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ علی امین گنڈا پور نے پارٹی کو بہت زیادہ نقصان پہنچایا، تو ہمیں موبلائزیشن کی طرف جانا ہے۔ میں نے آپ کو 2 برس پہلے ایک بات کہی تھی کہ جب تک آپ پاکستان کی عوام سے کنیکٹ نہیں ہوتے اور اسٹریٹ موومنٹ یا پھر آپ کی جو موبلائزیشن ہے وہ نہیں ہوگی، تو اس کا ایک اثر پڑتا ہے پارٹی کے اوپر۔ عمران خان کی گفتگو، بیانات اور جس طرح سے وہ جیل سے پیغامات باہر بھیج رہے تھے، اس سے ایک مومنٹم بنا تھا۔ عمران خان کی گفتگو باہر آتی ہے تو اوبیسلی ہل جل جو ہے وہ آپ کو پاکستان کی سیاست میں نظر آتی ہے، لیکن جب سے یہ سلسلہ بند ہوا اور علی امین گنڈا پور نے کے ہاتھ میں چیزیں آنا شروع ہوئی، تو انہوں نے پوری جو تحریک تھی اس کا بیڑا غرق کر دیا۔ تو ایک چیز کا احساس جو پارٹی کے اندر تھا کہ ہمیں دوبارہ سے موبلائزیشن کی طرف جانا پڑے گا۔ عمران خان نے کہا کہ ٹھیک ہے، جاؤ اسٹریٹ موومنٹ کی تیاری کرو اور تمہیں اب لوگوں کو باہر نکالنا ہے۔ سہیل افریدی نے پنجاب کا دورہ کیا، ایک کامیاب دورہ تھا، اور جس طرح سے پنجاب میں زور لگ رہا ہے جی، حکومت اجازت نہیں دیتی کسی کارنر میٹنگ کی کہیں پر بھی، اس کے باوجود سہیل افریدی لاہور آئے اور انہوں نے لوگوں کو اور اس نظام کو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ٹکر دی،
اور اسٹریٹ موومنٹ کا آپ کو پتہ چل گیا، سہیل افریدی جہاں بھی جا رہے تھے لوگوں کی ایک بڑی تعداد ان کو فالو کر رہی تھی، اور یہ احساس اب کچھ لوگوں کو ہو گیا ہے کہ 8 فروری کو جس چیز کی یہ تیاری کر رہے ہیں اور یہ جس طرح سے اسٹریٹ موبلائزیشن کی طرف بڑھ رہے ہیں، یہ احتجاج روکنا ناممکن ہو جائے گا۔ اسی لیے جو رانا ثناءاللہ یا باقی لوگ ہیں وہ ٹیبل پر بیٹھ کر بات کرنے کی آپ کو جو ہے وہ درخواست کرتے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ جو عمران خان کے اوپر کیسز تھے وہ جھوٹے ہیں، یہ بھی اس بات کی ایک دلیل ہے۔ عمران خان کو 300 سے زائد مقدمات پہ آپ نے جیل میں ڈال دیا، وہ بھی جھوٹے مقدمات تھے۔ اب رانا صاحب یہ جو باتیں کرتے ہیں نا کہ آئیں بیٹھیں مذاکرات کریں، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ ہم آپ کے کیسز معاف کر دیں گے اور ہم نے آپ کو ناحق جیل میں رکھا ہوا، یہی مطلب ہے نا اس کا۔ تو اب عمران خان نے چونکہ یہ کال دے دی ہے اور تیاری تحریک انصاف کر رہی ہے، اس لیے تمام باتیں کی جا رہی ہیں کہ ہم تمہارے سے مقابلہ نہیں کر سکتے، ہمیں جمہوری ہونے کا ایک تو NOC جاری کرو اور دوسرا ہمارے ساتھ بیٹھ کر بات کرو، اور یہی ان کا ایک سیویئر ہے۔ خان صاحب تحریک چلائیں گے اور ضرور چلائیں گے، اور سہیل افریدی اس کو لیڈ کریں گے۔ اب اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے یہ آنے والا وقت بتائے گا، لیکن کراچی میں سر کامیاب پنجاب کے دورے کے بعد آپ سندھ کا دورہ کر رہے ہیں۔ 9 جنوری کو یہ دورہ باقاعدہ اس کا آغاز ہو جائے گا، کراچی میں مین پڑاؤ ہے، اور سلمان اکرم راجہ صاحب جی کراچی پہنچ گئے ہیں۔ ضلعی جو آپ کی تنظیمی ڈھانچہ ہے وہاں پہ لوگوں سے ملاقات ہو رہی ہے، حلیم عادل شیخ اینڈ ریسٹ آف دا کمپنی از آن بورڈ، اور کہاں کہاں جائیں گے حتمی شکل ان کے اس دورے کو جو ہے وہ دی جا رہی ہے۔ تفصیلات کے مطابق سابق صدر یوتھ ونگ کراچی احسان خٹک اور ملک یاسین عارف زمان کی سربراہی میں ڈسٹرکٹ ایسٹ سوراب کوٹ میں وزیر اعلیٰ سہیل افریدی کے استقبال اور اسٹریٹ موومنٹ کی تیاریاں اس وقت جاری ہیں۔ یہ میں نام اس لیے لے رہا ہوں کہ ان لوگوں کا نام کبھی آئے گا نہیں، آپ کو ان مخصوص چہرے نظر آتے ہیں، ان کا نام لینا اس لیے ضروری ہے تاکہ عوام کو پتہ چلے کہ اصل میں لوگ کون ہیں۔ عمران خان کی ہدایت پر حیدرآباد ڈسٹرکٹ نے اسٹریٹ موومنٹ کا باقاعدہ آغاز کر دیا۔ حیدرآباد، سکھر اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر جو بڑے بڑے شہر ہیں یہاں پر بھی اسٹریٹ موومنٹ کا باقاعدہ طور پہ آغاز کیا جائے گا۔ میں نے تو کل بھی خیر یہ بات کی تھی دو ٹوک میں کہ عمران خان نے جو اسٹریٹ موبلائزیشن کا جب اعلان کیا تو سہیل افریدی کو لاڑکانہ بھی جانا چاہیے۔ وہ جائیں جا کر اس حلقے میں دیکھیں جہاں سے حادثہ کو جتا دیا گیا کہ بغیر مقابلے کے، اور سامنے کوئی آئی نہیں، جا کر دیکھیں کہ وہاں پر عوام آپ کے بارے میں کیا سوچتی ہے، اس خاندان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے۔ سہیل افریدی کو صرف پنجاب کی حد تک ایکٹیو نہیں رہنا، بلکہ یہ سہیل افریدی صاحب جو ہیں وہ ایک طرح سے عمران خان کے نمائندے ہیں، عمران خان کے سپاہی ہیں، اور اس جنگ میں وہ آپ کو سب سے آگے نظر آئیں گے۔ تو سہیل افریدی کی طرف سے اس وقت تمام لوگوں کی نظریں ہیں، اور ان کو روکنے کے لیے اوبیسلی جو سندھ حکومت ہے وہ بھی تیاری کر رہی ہے۔ اب سہیل افریدی صاحب نے جو دورہ کرنا ہے اس حوالے سے تفصیلات یہ بتائی جاتی ہیں کہ ایک تو کراچی حیدرآباد جائیں گے، مزار قائد پر حاضری ہوگی، اور اپنے دورے میں مختلف طبقات سے وہ ملاقاتیں کریں گے، صحافیوں سے بھی ان کی ملاقات ہوگی۔ اس کے علاوہ جو وہاں پر جو ان کی مختلف یونینز ہیں، تنظیمیں ہیں، ان سے بھی ملاقاتیں کریں گے، وکلاء سے ملاقاتیں کریں گے۔ تو ایک لمبا چوڑا جی ان کا پلان آ گیا ہے، اور سلمان اکرم راجہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی جو کراچی کی قیادت ہے اس کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ یونین کونسل اور بلاک کوڈ کی سطح پر متاثر کن تنظیمی کام مکمل کر لیا گیا ہے۔ اظہر صاحب اور اسلان صاحب کام جاری رکھے ہوئے ہیں، یہ سلمان اکرم راجہ کی طرف سے جو ہے ایک سٹیٹمنٹ جاری کی۔ اور دوستوں میں اسی کے ساتھ جڑی ایک خبر سہیل افریدی کے حوالے سے میں آپ کو دے دوں کہ کھلی کچہری آج سہیل افریدی نے لگائی، اور مختلف علاقوں سے تعلق رکھنے والوں کو ویڈیو لنکس پر سہیل افریدی سے بات کرنے کا ایک موقع ملا۔ اس موقع پر سہیل افریدی نے کیا کہا، وہ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان نے بطور وزیراعظم آپ کا وزیراعظم آپ کے ساتھ ہے کے تحت عوام کی جو خدمت شروع کی تھی، آج بھی بطور وزیر اعلیٰ اسی آئیڈیا کے تحت آپ کا وزیر اعلیٰ آپ کے ساتھ کھلی کچہری کا انعقاد کر رہا ہے۔ میری دعا ہے کہ نیا سال ہمارے لیے حقیقی آزادی اور خوشیاں لے کر آئے، اور میرے لیڈر عمران خان نے جس جدوجہد کا آغاز کیا اس جدوجہد میں ہمیں حقیقی آزادی ملے۔ شہری کی شکایت تھی جی کہ ضلع باجوڑ کے ایک اسکول میں 423 طالب علم ہیں جبکہ صرف ایک استاد ہے۔ یہ دیکھیں کتنا بڑا ظلم ہے کہ 423 طالب علم اور ایک استاد، جس ٹیچر نے قوم کا مستقبل سنوارنا ہے وہاں پہ آپ نے صرف 423 طلباء کے لیے ایک آپ ٹیچر جب رکھیں گے تو سر تبدیلی کیسے آئے گی؟ لوگ کیسے نظام کو جو ہے وہ ٹکر دے سکیں گے؟ شعور اور سوچ اور تعلیم و تربیت یہ سب باتیں کتابی پھر رہ جاتی ہیں جب تک لوگوں میں، یہ پنجاب کے بھی یہی حالات ہیں۔ یہ شکایت آئی تو انہوں نے کیا کیا، سہیل افریدی نے اس پہ ایک ریئیکشن فوری طور پر، ہماری ریشو یہ ہے کہ 40 طلباء پر ایک استاد ہوگا تو یہ بڑی زیادتی ہے، مجھے یہ مسئلہ حل کر کے 14 دن میں رپورٹ دے۔ تو انہوں نے اسی وقت جو ہے اس کے اوپر
इन्वेस्टिगेशन की और एक हुक्म भी जारी कर दिया। इस हवाले से जी हुकूमत की एक इंतहाई अहम रिपोर्ट जारी हुई है, ये भी मैं आपके साथ शेयर करूँ कि बच्चों के स्कूल से बाहर रहने की शरह में मामूली कमी आई और ये तादाद अब हर 10 में से 3 से कम हो गई है। ये पेशरफ 3 सूबों की कोशिशों का नतीजा है, जबकि पंजाब हुकूमत इस मामले में मौसर किरदार अदा करने में नाकाम रही। ये भी एक रिपोर्ट आ गई जी। और दिलचस्प बात यह है कि ये सर्वे एहसन इकबाल की वजारत ने किया और मरीम नवाज़ पर जी तनकीद, जो मरीम नवाज़ कहती है ना कि पढ़ा लिखा पंजाब और न जाने ये, खैर नारा तो था उनका परवेज़ इलाही साहब का, लेकिन ये नारा इन हुकूमतों ने भी लगाया कि बच्चों तुम्हारे हाथ में किताब होना चाहिए, किताब होनी चाहिए, तुम्हारे हाथ में लैपटॉप होना चाहिए और तुमने वो नहीं करना जो कोई जमात के लोग तुमसे करवाते हैं। ये नारे लगाती हैं और वो बड़ी मकबूल होने का दावा भी करती हैं। मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में जाकर स्टेज के ऊपर तकरीरें, सब्दी माँ आ गई, आपने सब एक मोमेंटम बनते हुए देखा होगा और जो उनका इम्प्रेशन बनाया जाता है। लेकिन जो दिलचस्प बात यह है कि एहसन इकबाल साहब के एक वजारत ने एक सर्वे किया और उसमें उन्हीं की जमात के सरबराह की बेटी के सूबे में आपको ये फिगर्स जो मिल रहे हैं, है कि नहीं? दिलचस्प बात। और फिर एक और इसमें चीज़ जो मरीम पर तनकीद हो रही है, मरीम नवाज़ पर तनकीद भी हुई कि जिस तरह सुहेल अफरीदी अवाम के साथ रब्ता रखे हुए हैं और एक दूर दराज इलाके से शख्स बैठ कर वज़ीर आला से बात कर सकता है और अपने तहफ़्फ़ुज़ात सामने रख सकता है, ऐसा पंजाब हुकूमत में नहीं होता। मरीम नवाज़ को लोगों ने छोड़ना ही नहीं है। मरीम नवाज़ क्या खुली कचहरी इस तरह लगा सकती, कभी भी नहीं लगा सकती। ये कचहरियाँ लगाएंगे, बिल्कुल लगाएंगे, लेकिन वहाँ पर हकीकी आवाम आपको नज़र नहीं आएगी, बल्कि कुछ डमीज़ होंगे, इनके मुख्तलिफ यूनियन के लोग होंगे, काउंसलर्स होंगे, वो अपने लोगों को खड़ा करके जाली डमी सवालात जो है वो मरीम के सामने रखे जाएंगे और मरीम उसका जवाब देंगी। तो ये जो आवाम के साथ सर कनेक्शन है ना, वो आपको हाउस ऑफ शरीफ में नज़र नहीं आता, लेकिन आपको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में नज़र आ रहा है। इमरान खान ने ये तो नहीं कहा ना कि जाओ जाकर पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट से बात करो, और जब मुज़ाकरात की बात हुई वो बराबरी के लेवल पर बात की गई। ऐसा ही हुआ कि जिनके पास इख्तियार है हम करेंगे। इमरान खान ने जब वो बात करने का मामला उठाते हैं, वो ये नहीं कहते कि मुझे बाहर निकाल दो और मैं डील करने के लिए तैयार हूँ। वो कहते हैं कि भाईजान आपने जो हमारे पे जुल्म किया इसको बंद करें, लेकिन अगर आप इस चाहते हैं कि मैं आपसे माफ़ी मांगूँ आपके जुल्म की, तो ये नहीं होगा। जुल्म करो तुम, माफ़ी भी मांगूँ मैं। इमरान खान क्या कह रहे हैं? इमरान खान ये कह रहे हैं कि हम अवाम के रास्ते से दोबारा इक़्तिदार में आएंगे। लोग इस चीज़ को ना पाकिस्तान में सियासी जितने भी वर्कर्स हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ के जितने भी कायदीन हैं, वो ना इस मामले को लपेटने की कोशिश करते हैं कि इमरान खान पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट से मदद मांग रहे हैं। ऐसा नहीं है। अगर इमरान खान मदद मांग रहे होते तो आपके पास मौके थे, 2 ऐसे मौके जब आप जनरल बाजवा को एक्सटेंशन देकर अपनी कुर्सी को पक्का कर सकते थे। उस वक्त तो हमारे समेत और बहुत सारे पाकिस्तान में जो पीटीआई बहुत करीब और बहुत ज़्यादा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ख़बरों को फॉलो करते हैं, उनको आपके सामने लेकर आते हैं, ये उन लोगों का भी ख्याल था कि इमरान खान की हुकूमत की कारकर्दगी और फिर अवाम में मकबूलियत, इवन कि इमरान खान ने खुद ही ये बातें कही कि मुझे नहीं यकीन था कि हम दोबारा से सर्वाइव कर सकेंगे क्योंकि हमारी कारकर्दगी, क्योंकि इमरान खान एक सच्चा इंसान था, उसे झूठ बोलना इस तरह से नहीं आता कि वो लोगों को धोखा दे। खान साहब ने तो हमेशा कहा कि हम अवाम के पास जाएंगे, मौके थे ना कि हुकूमत बनाने के, लेकिन इमरान खान ने हुकूमत नहीं बनाई। उन्होंने कहा कि हम एक तगड़े मैंडेट के साथ पाकिस्तान की पार्लियामान में आएंगे और यही रास्ता है जमहूरियत का। अगर आप ये समझते हैं कि मैं आपसे डील करके कुर्सी हासिल कर लूँगा और मुल्क को चलाऊँगा और आपको एक मौका फराहम कर दिया जाए, तो भाईजान फिर ये नहीं होगा। तो ये अवाम के साथ कनेक्ट करना अपने आप को बहुत ज़रूरी है। 2 बरस पहले मैंने आपके साथ एक जुमला शेयर किया था, आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसी रास्ते पे चल रही है। मैंने कहा था कि जब तक आप मोबिलाइजेशन नहीं करेंगे, जब तक आपकी तैयारी नहीं होगी, जब तक आप लोगों के पास बैठेंगे नहीं, उनके मसाइल नहीं सुनेंगे, अवाम आहिस्ता आहिस्ता आपको भी माइनस करना शुरू कर देगी। इमरान खान की कुर्बानी और फिर अवाम के साथ मोबिलाइजेशन, ताल्लुक़, ये 2 चीज़ें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो है वो ज़िंदा रखेंगी। एक बहुत ही अहम जुमला दोस्तों जो मैं आप दोस्तों के साथ शेयर कर दूँ, और ये तहरीक इंसाफ को सोचना है कि आपने बतौर सियासी जमात अपने आप को ज़िंदा रखना है या आपने बतौर एक इंस्टीट्यूशन अपने आप को ज़िंदा रखना है। इमरान खान ने इस इंस्टीट्यूशन की बुनियाद रख दी है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अपनी पूरी ये जो स्ट्रक्चर है जमात का, इसको रीवैम्प करने की ज़रूरत है। और पाकिस्तान की अवाम आपको बतौर सियासी जमात ना देखे, सिर्फ सियासी जमात के तौर पर नहीं, बल्कि आपको एक इंस्टीट्यूशन के तौर पर देखे कि जहाँ से मसाइल का हल
اگر عوام کو چاہیے تو وہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف دیکھیں. سیاسی جماعتیں صرف مینڈیٹ اور جیتنا اور حکومت بنا کر خدمت کرنا، یہ جو فارمولہ ہے نا، آپ کو اس سے ایک قدم آگے جا کر بطور انسٹیٹیوشن سوچنے کی ضرورت ہے کہ آپ کس طرح سے پاکستان تحریک انصاف یہ انسٹیٹیوشن بن سکتی ہے. انسٹیٹیوشن ایک ایسا جہاں پر اداروں کی فلاح کے لیے آپ کے پاس پالیسیز ہوں، عوام کو ان اداروں کے ذریعے فائدے آپ کیسے پہنچا سکتے ہیں، آپ ایک پورا جامع پلان تیار کریں. صرف حکومت حاصل کر کے لوگوں کے لیے راستے کریٹ کرنا، صرف یہ نہیں بلکہ آپ کو بطور انسٹیٹیوشن بھی آپ کو جو ہے اس راستے پہ چلنا ہوگا. کیونکہ ہم اکثر یہ سوال کرتے ہیں، ویڈیو لمبی ہو جائے گی. کسی دوست نے کہا تھا کہ یار پریسائز رکھا کریں، ویڈیو لمبی ہو جاتی ہے. میں معذرت چاہتا ہوں آپ سے، لیکن یہ نقطہ بہت ہی اہم ہے. اور اکثر یہ سوال پاکستان میں لوگ اٹھاتے ہیں کہ عمران خان کے بعد پارٹی کو لیڈ کون کرے گا، اور کون سا ایسا بندہ ہے جو پارٹی کے اندر یہ صلاحیت رکھتا ہے. دیکھیں، یہ جو گدی نشینی ہے نا، یہ سیاسی جماعتوں میں کلچر ہوتا ہے کہ اس کے بعد نمبر 2 یہ ہوگا، اس کے پاس زیادہ سپورٹ حاصل ہے. ہم نے سیاسی جماعتوں کا یہی ڈھانچہ دیکھا ہے. لیکن جب آپ انسٹیٹیوشن بن جائیں گے تو پھر آپ کا یہ مسئلہ بھی حل ہو جائے گا. اور دوسری طرف مروثیت چونکہ جماعت میں ہے نہیں، عمران خان کے بچوں نے آ کر تو اس جماعت کو نہیں سنبھالنا، نہ ہی اس گھر میں سے کوئی آپ کو اور نظر آتا ہے. لیکن جب آپ ایک انسٹیٹیوشن اس جماعت کو بنا دیں گے تو یقیناً پاکستان تحریک انصاف کی ایک پھر ڈیفرنٹ سچویشن یا ڈیفرنٹ ایک شکل جو ہے وہ آپ کے سامنے ہوگی، جس کا فائدہ پاکستان کو ہو سکتا ہے. اور یہی ایک بہترین طریقہ ہے سروائیول کے حوالے سے. دوستوں، میں آپ کو ایک خبر یہ بھی دوں، اور خبر کا تعلق جو ہے وہ پاکستان کی معیشت کے حوالے سے ہے. ایک اور جو کمپنی ہے وہ ملک چھوڑ کر چلی گئی ہے، اور شیلڈ پاکستان نے ایک ریکویسٹ سبمٹ کی ہے. اور اس ریکویسٹ کے مطابق وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں پاکستان اسٹاک ایکسچینج سے جو ہے ڈی لسٹ کر دیا جائے. تو ہم تو یہ سن رہے تھے نا کہ سرکار پاکستان ترقی کر رہا ہے، سرمایہ کاری آ رہی ہے، پاکستان کے حالات بدل رہے ہیں. 2026 میں کامیابیوں کا سال ہے، 2025 بھی کامیابیوں کا سال تھا، اس محاذ کے اوپر بھی ہمیں کامیابیاں ملیں گی. یہ جو کمپنیاں پاکستان کو چھوڑ کر جا رہی ہیں، کیا اس کا کسی کے پاس جواب ہے؟ کیا پاکستان کے اندر وہ جو لوگ کہتے تھے کہ دودھ اور شہد کی نہریں بہہ رہی ہیں اور 11 دسمبر کو ترقی شروع ہوگی؟ سر فیصل واڑا صاحب، اگر آپ سن رہے ہیں تو یہ آپ کے لیے پاکستان میں سر ترقی تو نہیں آئی، لیکن ایک اور کمپنی پاکستان سے جانے کی بات کر رہی ہے. انڈیکیٹرز آپ کی معیشت کے یہ ہیں کہ ادھار کی اکانومی اور جو پیسہ آپ نے قرضہ حاصل کیا وہ بینکوں میں پڑا ہوا ہے، اور اس کو آپ اپنی ترقی پاکستان کی عوام کے سامنے رکھتے ہیں، شمار کرتے ہیں کہ یہ ہماری ترقی ہے، اور دیکھو ہمارے زر مبادلہ میں اضافہ ہو رہا ہے. یہ زر مبادلہ میں اضافہ نہیں بلکہ آپ کے جو قرضہ ہے اس میں روزانہ کی بنیاد پہ اضافہ ہو رہا ہے. اس کی ایک اور میں آپ کو ایگزامپل یہ دیتا ہوں کہ پاکستان میں سر ایک پکچر ابھی کسی دوست نے شیئر کی ہے، یہ میں آپ کے ساتھ سامنے رکھ رہا ہوں. یہ اسلام آباد اور کراچی، یہ ہر ایمبیسی کے باہر آپ کو اسی قسم کی لمبی قطاریں نظر آئیں گی. A long queue of visa seekers at the consulate in Karachi. Most of the applicants appear labor. I inquired in a few days, said no work, no future for them in this land of the pure. A sad reality of the Pakistani today. پاکستان میں سر یہ صرف جن کے پاس پیسہ ہے وہ کام پاکستان سے باہر حاصل کرنے کے لیے یا پاکستان کو خیر بات کہنے کے راستے پہ نہیں چل پڑے، بلکہ مزدور بھی اپنے مستقبل کو بہتر بنانے کے لیے پاکستان سے باہر جانا چاہتا ہے. وہ مڈل ایسٹ کے اندر مزدوری کر کے اپنے حالات، اپنے بچوں کے حالات، اپنے گھر کے حالات جو وہ ٹھیک کرنا چاہتا ہے. لیکن پاکستان کی سرکار آپ کو کہیں پر بھی یہ حالات ٹھیک کرتے ہوئے نظر نہیں آئے گی. تو یہ ایک پکچر ہے. حکومت مسلسل جھوٹ بولتی ہے، اور وہ جھوٹ کیسے بول رہی ہے وہ آپ کے سامنے ہے کہ ترقی ہو رہی ہے اور انویسٹمنٹ آ رہی ہے، اور لوگوں کو جعلی ڈنرز اور جعلی نام. آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے برس امریکہ سے ایک صاحب آئے، انہوں نے کہا جی اتنی انویسٹمنٹ لے کر آ رہے ہیں. یہاں پر تو آپ سر ایک کوئی لوکل جو ایک برگر چین ہے وہ نہیں آپ کھول سکے. تو یہ حالات ہیں آپ کی اکانومی کے. دوستوں، میں آپ کو یہ بھی خبر دوں کہ ایران میں امریکہ کی سر انٹری ہوئی ہے. ایران کے حوالے سے کچھ ویڈیوز آپ نے سوشل میڈیا پر دیکھی ہوں گی. ایران میں مہنگائی کے خلاف لوگ سڑکوں پر ہیں، احتجاج کر رہے ہیں، اور اپنی حکومت کے خلاف ان کا یہ احتجاج ہے. اس احتجاج کو کیسے ایکسپلائٹ کیا جائے اس کے اوپر ڈونلڈ ٹرمپ ویسے ہی امریکہ کی اسرائیل کے ساتھ ایک بڑی کولیبریشن ہے، اور وہ ایران کے خلاف ایک محاذ بھی انہوں نے کریٹ کیا، حملہ بھی کیا پچھلے برس، اور اس کے اندر دونوں طرف سے اٹیک ہوا. امریکہ نے جو بامبز تھے وہ ان کی نیوکلیئر فیسلٹیز کے اوپر گرائے،
اور اس کے بعد حالات آپ کے سامنے. اب یہ جو مظاہرے اس وقت ایران میں ہو رہے ہیں اس کو اس طرح ہائی جیک کیا ہے ڈونلڈ ٹرمپ نے, اور انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ جاری کی ٹروتھ کے اوپر, سوشل ٹروتھ پر اکاؤنٹ سے. وہ یہ کہتے ہیں کہ ایران نے پرامن مظاہرین پر تشدد کیا یا انہیں قتل کیا تو امریکہ ان کے بچاؤ کے لیے آئے گا. امریکی صدر نے اپنے پیغام میں مزید لکھا کہ ہم مظاہرین کو بچانے جانے کے لیے مکمل طور پر تیار ہیں. امریکی صدر کی دھمکی پر ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کے مشیر علی لاریجانی نے کہا کہ ایران کے احتجاجی معاملے میں امریکہ مداخلت خطے میں افراتفری پھیلانے کے مترادف ہے. یہ بات ٹرمپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ امریکی مداخلت افراتفری پھیلانے کے مترادف ہے. ایران میں گزشتہ کئی روز سے مہنگائی اور کرنسی کی قدر گرنے کے خلاف مظاہرے جاری ہیں, اور گزشتہ روز ایرانی سیکیورٹی فورسز کے ساتھ جھڑپوں میں 6 مظاہرین مارے گئے جبکہ 30 مظاہرین کو گرفتار کیا گیا ہے. تو 26 نومبر کو پاکستان میں جو نمبرز ہیں, میرا خیال ہے کہ وہ جو تحریک انصاف نے بھی جو ریلیز کی وہ 14 کے قریب ہیں. ویسے تو ہزاروں کی بات کی جاتی ہے, کلیم کیا جاتا ہے. اسی کیس کے اندر آپ کو یاد ہوگا کہ رحمت اللہ جان کو بھی پکڑ لیا گیا جب وہ انویسٹیگیشن کر رہے تھے, وہاں پہ لوگوں کی لسٹیں دیکھ رہے تھے, اور یعنی شاہدین کو جو ہے وہ خاموش کروا دیا گیا. امریکہ کیوں نہیں بولتا ان معاملات کے اندر؟ امریکہ کو جو سر سوٹ کرتا ہے, امریکہ اس جنگ میں کودتا ہے کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ ایران کو ہم نے دبانا ہے, اسرائیل ان کے ساتھ کھڑا ہے, اور انہوں نے اس کو ایک اپرچونٹی بنا کر یہ بیانات جو ہیں وہ جاری کر دیا. لیکن پاکستان کے اندر حالات اور پاکستان میں جو سچویشن ہے اس پر امریکہ کیوں نہیں بولتا, یہ اہم سوال ہے. یہاں پر کیا لوگوں کو دن دہاڑے اٹھایا نہیں جاتا؟ کیا کریک ڈاؤن نہیں ہوتا لوگوں کے اوپر؟ تو اگر امریکہ پاکستان کے بارے میں اسٹیٹمنٹ جاری کرے تو کیا پاکستان کا ریئیکشن کیسا ہوگا؟ یہ بھی ایک اہم نقطہ ہے. کیا پاکستان یہ کہے گا کہ آپ پاکستان کے اندرونی معاملات پہ مداخلت کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ اچھا, مجھے لگتا یہ ہے کہ آنے والے سالوں کے اندر ڈونلڈ ٹرمپ مڈل ٹرم الیکشن کی طرف بڑھ رہا ہے, اسے کوئی نہ کوئی مدعا چاہیے. اب وہ اس مدعے کو اور دیگر مدعوں کو جو ہے وہ اٹھائے گا, امریکی عوام کے سامنے رکھے گا. لیکن پاکستان کے ساتھ تعلقات امریکہ میں ڈونلڈ ٹرمپ کی حکومت کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں, اور ڈونلڈ ٹرمپ کا ایگزٹ اپنی سیاست سے یقیناً ایک ڈراپ سین مجھے نظر آتا ہے ان تعلقات کا بھی. لیکن آنے والے دن سر اس کے اوپر جو ہے وہ ایک مہر لگائیں گے کہ یہ بات کتنی درست ہے. امریکہ نے سر اپنے مفادات کی بنیاد پر تعلقات کو آگے بڑھایا. اگر آنے والی جو نئی گورنمنٹ ہوگی ڈونلڈ ٹرمپ کے بعد, وہ بھی اگر اسے کنٹینیو کرتے ہیں تو یہ تعلقات اسی طرح رہیں گے. اور اگر پاکستان کی طرف سے کوئی ذرا سا بھی اس کے اندر آپ بیک فوٹ پر گئے تو اس کے نتائج وہی ہوں گے, دھمکیوں کی شکل میں. اور امریکہ یہ کرتا رہا ہے. رجیم چینج کی بات ہو رہی ہے جی ایران کے اندر, اور یہ اس خطے کے لیے بہت ہی خطرناک ہے, کیونکہ اگر ایران میں امریکہ انٹر ہو جاتا ہے تو پھر پاکستان میں تو خیر ان کی ویسے ہی ہم ان کی حامل آ رہے ہیں, تو یہ بہت ہی انفارچونیٹ ہوگا. اپنا خیال رکھیے گا, اجازت دیجیے, اللہ نے کے بعد.